खबरें गरम गरम हैं। फिफ्थ फ्लीट के ऊपर ईरान का भरपूर अंदाज से हमला पर कुवैत के अंदर, क्योंकि ईरान की बेसिस तो उधर ही है ना, सब जगह बेसिस उधर ही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेनेटरी कंडीशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी तक जितने भी पाकिस्तान में सरबरा जो कत्ल हुए या बहुत हो गए, उनकी इंटरेस्टिंग प्लेनेटरी कंडीशन डिस्कस करूंगा आपसे। और हमारे यहाँ कहते हैं कि ईरान की ज्यादा, मैं तो नहीं कर रहा भाई ईरान की फेवर, हालात कर रहे हैं उसकी फेवर। तकलीफ क्यों हो रही है? अगर हालात कर रहे हैं, आप में कोई है तो वो खड़ा हो जाए, कोई और मुस्लिम कंट्री है वो खड़ा हो जाए, हम उसकी बात कर लेंगे। खड़ा तो हो गई। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ईयर है 79। बहुत कुछ हुआ था वहीं से, दुनिया में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, सोवियत यूनियन ने भी किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कुवैत के ऊपर हमला हुआ है। अमेरिकन फिफ्थ फ्लीट के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया। कुवैत के ऊपर अमेरिकन फिफ्थ फ्लीट था और रात से ही वहां पे हमले शुरू हो चुके हैं और फिफ्थ फ्लीट को ठीक ठाक नुकसान पहुंच चुका है। अमेरिका की बेस है कुवैत के अंदर, वहां अटैक हुआ है, बहरीन के साथ है। ईरान तो हमले कर रहा है। जवाब तो कह रहे थे कि पैचअप, हाँ अभी तो नहीं हो रहा लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। अरबों के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए काफी मुश्किल टाइम है कि कुवैत के ऊपर फिर भारी अटैक हुआ। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसको बात करेंगे। इसके ऊपर हम फैक्ट्स हैं कुछ, प्लेनेटरी कंडीशंस के, उसके ऊपर बात करेंगे। आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, उसका भी बात करेंगे हम। जो 79 है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बात करेंगे। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में? बहुत बड़ा, क्योंकि पहली दफा 79 में किसी बाहर से हमला हुआ था मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद फिर मुसलमान आपस में लड़ते रहे, ठीक ठाक ही लड़ते रहे। उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और हमास जो कि प्योर सुन्नी कंट्री है, सुन्नियों ने उसको कितना मरवाया वो भी बात करेंगे। कौन उनकी बात करता है, कौन उनके लिए आवाज उठाता है, उसकी भी बात करेंगे। तकलीफ होती है किसी को, होती रहे, लेकिन जो अभी कुवैत के ऊपर हमला हुआ, वहां अमेरिकन बेस थे, फिफ्थ फ्लीट, बैरी है समुद्र के पास, उधर ही हमला हुआ। ड्रोन ठीक ठाक लगे वहां। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर या 1979 की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है, बड़ा, क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े वाकयात इसी साल हुए। पहली दफा किसी गैर ने किसी मुस्लिम कंट्री पर हमला किया और कब्जा किया, वही 79 था। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। 79 में ईरान में इनकलाब आया। 79 में हम अफगान वॉर के अंदर गए। 79 में इंडिया में भी बहुत कुछ हुआ। और वही वो दौर है जब इंदिरा गांधी को दोबारा वापस आने का मौका मिला। 1947 में पाकिस्तान बनता और पाकिस्तान के बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का इंतकाल 11 सितंबर 1948 को होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी कंडीशंस है। सैटर्न ल्यू में था, जुपिटर स्कॉर्पियो में। अब जो स्कॉर्पियो में जुपिटर था, पाकिस्तान का बाय बर्थ केतु उधर बैठा है, और जो मेजर प्लैनेट कैंसर में बैठे हुए उनके साथ ट्राइंग में था। और राहु एरीज में, केतु लिब्रा में था। तो ये हमारे बानी डेथ हुई, एम्बुलेंस का है। मुख्तलिफ स्टोरीज हैं इसके ऊपर। कोई कहता है कि मर्डर हुआ, कोई कहता है डेथ हुई नेचुरल। फिर 16 अक्टूबर 1951 में हमारे पहले मुल्क के वजीर आजम कत्ल हो जाते। सैटर्न विर्गो में था, जुपिटर फिर पाइसिस में, उधर स्कॉर्पियो में, उधर पाइसिस में। वो ट्राइंग बन जाती है ना, केतु के साथ भी, और जो 4 प्लैनेट कैंसर में बैठे हुए हैं उनके साथ भी। और फिर राहु केतु जो थे, राहु एक्वेरियस में और केतु लियो के अंदर था। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये।
پھر ہم بات کریں گے فاطمہ جناح کی. 9 جولائی 1967 کو ان کی ڈیتھ ہوتی ہے سیٹرن پائسس میں. سیٹرن پائسس میں پھر وہ ٹرائنگ کینسر کے ساتھ اور کیتو کے ساتھ اسکارپیو میں. جوپیٹر کینسر میں، آج بھی کینسر میں ہی ہے. اور راہو جو ہے وہ ایریس میں اور کیتو جو ہے لبرا میں. اچھا، ان دونوں یہ قائد اعظم صاحب اور فاطمہ جناح بہن بھائی تھے. جناح صاحب کا بھی راہو ایریس میں تھا اور کیتو لبرا میں تھا. اور جب فاطمہ جناح کی مادر ملت کی ڈیتھ ہوئی تو ان کا بھی راہو ایریس کا تھا اور کیتو لبرا کا تھا. یہ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، تو اس کے اوپر میں کہ چلیں آپ سے بات کریں. آگے چلتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر آتے ہیں. سیٹرن لیو میں تھا، فائر زوڈک سائن ہے. جوپیٹر پھر کینسر میں تھا، آج بھی کینسر میں ہے. راہو لیو میں تھا، کیتو اکویریس میں تھا. یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹرز ہے. نیپچن بھی اس وقت اسکارپیو میں تھا. پھر زیولک سب کی بات کریں، سیٹرن سیگیٹیریس میں فائر زوڈک سائن میں، جوپیٹر ٹورس میں تھا. راہو اکویریس میں، کیتو لیو میں. راہو کیتو کو دیکھیے گا آپ، بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. پھر بے نظیر کا مرڈر ہوا سیٹرن لیو میں، جوپیٹر سیگیٹیریس میں، فائر زوڈک سائن میں، اور راہو اکویریس میں، کیتو لیو. آج بھی کیتو لیو میں ہے اور راہو جو ہے وہ اکویریس میں ہے اور سیٹرن پائسس میں ہے، جوپیٹر کینسر میں ہے. یعنی کہ واٹر ایلیمنٹ میں کوئی نہ کوئی پلینٹ ضرور رہا، اور راہو کیتو کے بڑا کامن رہا کہ یہ ایک ساتھ ہی رہے. ادھر وہ دو بہن بھائیوں کے، جناح صاحب کے اور فاطمہ جناح کے، سیم گھروں پہ راہو کیتو تھے. پھر بے نظیر اور ذوالفقار بھٹو صاحب کا راہو اکویریس میں. بھٹو صاحب کا جو راہو تھا وہ لیو میں تھا اور کیتو جو تھا وہ لیو میں تھا. اور بے نظیر کا راہو اکویریس میں تھا اور کیتو لیو میں تھا. یعنی کہ دونوں ذرا اوپر نیچے ہو گئے لیکن تھے اکویریس اور لیو. تو ابھی بھی اکویریس میں ہے، کیتو میں ہے، جوپیٹر کینسر میں آ چکا، سیٹرن ادھر ہے. تو ایک ڈیو چیز تو پھر بنتی ہے نا، موجودہ پچھلی جو پریویس ہسٹری ہے اس کو دیکھتے کے ساتھ. اور اسی طرح ہوا تھا 12 اکتوبر 99 کو نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، جب سیٹرن بھی ایریس میں تھا، جوپیٹر بھی ایریس میں تھا. تب اللہ کا شکر ہے کسی کا مرڈر تھا لیکن ملک سے باہر جانا پڑا تھا. وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی جب راہو کینسر میں تھا اور کیتو کیپریکارن میں تھا اور جوپیٹر ایریس اور سیٹرن دونوں اکٹھے تھے وہاں پر وہاں پر اس وقت پلوٹو جو تھا وہ واٹر ایلیمنٹ میں تھا. اب یہاں پہ نیپچون بھی ہے، سیٹرن بھی ہے، پائسس کینسر میں بھی ہے. 5 دسمبر کو نکلنا ہے راہو اور کیتو. یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر بہت کیئرفل ہو کے رہنا پڑے گا. یہ چیزیں تو دکھتی نظر آ رہی ہیں. ایک سوال آیا کہ جی بس کر دیں، ایران جو ہے کون سا مسلموں کا خیر. چلو ایران کو ہم باہر نکال دیتے ہیں. کوئی ایک مسلم کنٹری ہے اس قابل، مجھے بتا دیں کوئی ایک مسلم کنٹری، کوئی ایک مسلم کنٹری مجھے اب دکھا دیں جو اس قابل ہے جو لڑ سکے کسی سے. ایک مسلم کنٹری دکھا دیں. عربوں کی بات کرتے ہیں، ان کی تو فوج بھی اپنی نہیں ہے، ان کی تو فوج بھی کرائے کی ہے. حماس پیور سنی کنٹری ہے. باقی سنی ممالک نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ بتا دیں مجھے. حماس کی مدد کس نے کی وہ بتا دیں مجھے. آپ کوئی ایک مسلم کنٹری بتا دیں نا جو اس قابل ہے. مسلمانوں کو سزا ملے گی ان کی اپنے کرتوتوں کی، اور وہ مل کے رہنی، اور وہ سزا بڑی لمبی ہے اور بڑی خطرناک ہے، بڑی ظالم ہے. تو ان کے کرتوت ہیں، کرتوتوں کی سزا مل رہی. اور پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب بھی میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کچھ کرو، انہیں بڑی تکلیف ہوتی. ہمیں مت کہو، کچھ کرنے کے لیے ہمیں کچھ مت کہو.
یعنی کہ وہ تکلیف ہوتی ہے نا. تو پھر آپ یہ چیزیں ڈیمانڈ بھی نہ کیا کریں نا. آپ کو کوئی حق نہیں ہے, رائٹ نہیں ہے آپ کا کہ آپ ڈیمانڈ کریں. جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کسی چیز کی خواہشات بھی نہیں رکھ سکتے. وہ بھی جرم ہے آپ کا اگر آپ خواہشات رکھتے ہیں. تو کچھ کرنا تھا وہ آپ نے کرنا نہیں ہے, اور راہ وہ ہونا ہے, پھر آپ کی خواہشات نہ پوری ہونی ہے. تکلیف ہوتی ہے آپ کو, ہوتی رہے, جلتے ہیں جلتے رہیں, مجھے اس کو پرواہ نہیں پڑتا, کیونکہ میں تو آپ کو کہتا رہوں گا. اگر آپ کوئی چیز کی خواہشات رکھتے ہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی خواہشات رکھا کریں. 79 بڑا امپورٹنٹ ہے. 79 میں بھٹو کو پھانسی بھی ہوئی تھی 4 اپریل کو. 79 میں افغان وار شروع ہوئی جہاں سے ہم پھنسے اور آج تک پھنسے چلتے آ رہے ہیں. 79 میں سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا. غیر سے پہلا حملہ تھا. اس کے بعد پھر مسلمان آپس میں لڑتے رہے. اس کے بعد ایران اور عراق کی وار چلی 8 سال, وہ آپس میں لڑتے رہے. لڑوانے والا کون تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے. 8 سال جنگ لڑتے رہے. اس جنگ میں جب ایران اور عراق کی جنگ کی وار ہو رہی تھی تو عربوں نے بہت پیسہ دیا, خاص طور پر کویت نے بہت پیسہ دیا, بہت زیادہ پیسہ دیا. جنگ کا رزلٹ آپ کے سامنے تھا کہ کون جیتا. جب کویت نے ڈیمانڈ کی کہ بھی پیسہ دو, ظاہر بات ہے جب ملکوں میں ڈیل ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ریٹرن میں ہوتا ہے. ایسے تھوڑے کہ چوری چھپی کو کسی کو پیسہ دے رہا ہوں اور اتنا زیادہ پیسہ دے رہا ہوں. تو جب آگے صدام نے عراق نے کہا کہ اگر ہم جنگ نہ کرتے تو وہ تمہیں ایران کھا چکا ہوتا, تو پھر دماغوں میں باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ اب حملہ کر دو. اس وقت امریکہ کی ایک کونسل تھی, ایمبیسیڈر لیڈیز تھیں. انہوں نے کہا ہاں آپ کا اپنا مسئلہ, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کر دیں. ابھی حملہ ہوا نہیں تھا کویت پہ عراق کا تو بیری بڑا امریکہ سے چل پڑا تھا. یہ ساری دنیا کو پتا, سب کچھ ہے, وہ سارا صورتحال ہے. کہ عراق پہ جو کویت نے ظلم اٹھائے وہ کسی کو پتا ہے؟ ڈھکی چھپی بات ہے. وہ ڈھکی چھپی بات ہے کہ عراق نے کیا کیا. پھر اگر وہ رحمت بن کے جاتے تو وہاں کی عوام ویلکم نہ کرتی. بہت ظلم کیا تھا. پھر عراق پہ جو ہوا سب کو پتا کیا ہوا, سب پلان تھا. تو کیا ہوا, تباہی مچی, ہر طرف تباہی مچی, سارا کچھ ہوا. اور ہم جب سے اس وار میں پھنسے ایسے آج تک, وہ 89 میں جو ہے وہ رشیا نے وہاں سے سوویت یونین نے قبضہ چھوڑا اور 91 میں ٹوٹ گیا, اور وہاں سے اکلوتی سپر پاور بن کر ابھرا امریکہ, جس کی اپنی ایج اب ختم ہو رہی ہے. 128 سال ہو گئے نہ. 1898 سے شروع ہوا تھا, اب وہ اپنے ڈاؤن فال کی طرف تیزی سے بڑھ گیا. کسی نے پوچھا تھا کہ جی 45 سال لگ جائیں, 45 سال اس لگ جائیں گے. وہاں پہ اخلاقیات اور قانون آج بھی زندہ ہے. اس لیے 2 نسلوں کو چاہیے وہاں پر, 2 نسلیں لگ جائیں گی ان کو اس لیول پہ گرتے ہوئے, ہمارے لیول پہ گرتے 2 نسلیں لگ جائیں گی وہاں پر. تو یہ تو نسلوں کا کھیل ہے, نسلیں ہی ایسے کرتی ہیں اور وہی ایسا ہوتا ہے. تو 79 سے پھر ہم آپس میں لڑتے رہے. پھر جو بھی جنگ ہوئی مسلمانوں کی آپس میں ہوتی رہی اور مسلمانوں پہ قبضہ ہوتا رہا. پھر جو بھی جنگ ہوتی رہی ہماری آپس میں ہوتی رہی, ہم آپس میں لڑتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے. پھر شام گیا, عراق گیا, لیبیا گیا, سارا کچھ آپس میں لڑے. اب کوئی ایک مسلم کنٹری مجھے بتا دیں, کوئی ایسا ہے. حماس پیور سنی ہے, ان کی مدد ایران نے ہی کی تھی, باقی تو سنی میں ملک مروایا. تو ایک کنٹری مجھے دکھا دیں اگر ایسا ہو تو. 79 میں پلانیٹری کنڈیشن بڑی انٹرسٹنگ تھی. جوپیٹر کینسر میں تھا, جو آج بھی کینسر میں ہے. سیٹرن لیو میں تھا, راہو کیتو بھی, راہو لیو میں تھا اور کیتو ایکویریس میں تھا. یورینس لبرا میں تھا, نیپچن اسکارپیو میں تھا, واٹر ایلیمنٹ میں.
اور پلوٹو ورگو میں تھا. یہاں سے دنیا کا نقشہ جو اور مسلمانوں پر ایک جو پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ یہاں تک آپ لے کر آ گیا. اسی عرصے میں بہت کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، اور مسلمانوں کی تباہی ہوئی باہر سے ہوتی رہی. پہلے باہر سے، پھر ایک تھا، اس کے بعد پھر امریکہ، پھر پورا یورپ. کیونکہ یورپ نے ایک چیز تو کنفرم ہو گئی تھی، کیونکہ 1950 سے پہلے یہ آپس میں لڑ کے مر کے تھک چکے تھے. پھر انہوں نے یونین بنائی اور اس یونین سے انہیں بہت ترقی ملی، بہت فائدہ اٹھایا. پھر ان کو لڑے ہیں یہ اپنی سرزمین پہ نہیں اور آپس میں نہیں، مسلمانوں کے ایریا میں آ کے لڑے. پھر آپس میں خود کبھی جنگ نہیں کی انہوں نے. اس یونین میں صرف ایک ملک ٹوٹا تھا، وہ برطانیہ، وہ نکلا. تو باقی 27 کنٹری تھی اسی طرح، ایک کنٹری کا ویزا سب ادھر جا رہے ہیں، ایک ہی کرنسی چل رہی ہے، ایک ہی پاسپورٹ بھی چل رہا ہے. یونین میں بڑا. اسی طرح عربوں میں بھی یو ای نے یونین بنائی جس سے بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا. کاش 50 سے پہلے تو کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں تھا نا. اگر یہ مسلمان الگ چھوٹے چھوٹے گرچوں میں بکھر گئے تھے تو یہ بھی تو یونین بنا سکتے تھے نا اپنی. نہیں بنا سکے. پھر حال بھی ہوا، دنیا نے دیکھا کہ 79 سے پھر جو جنگیں شروع ہوئی. اس سے پہلے 6 ڈے وار عربوں کی اور اسرائیل کی، وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ عربوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. عربوں کی تھی نا اسرائیل اور عربوں کی وار، 6 ڈے وار، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. پھر ایک مصر میں بڑا ملک تھا، وہاں ایک اسلامی حکومت آئی اقوام مسلمین کی، پیور الیکشن کے تھرو آئی، میجورٹی میں نہیں تھے. اتحاد کرنا پڑا سیلفیوں کے ساتھ، اور سیلفی کو سپورٹ کرتے تھے سعودی عرب. انہوں نے سپورٹ ختم کی تھی نا. پھر وہاں پہ جو فوجی جرنیل تھا اس نے قبضہ کیا. پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ پیور مسلم حکومت تھی. ساتھ دینا چاہیے تھا نا، کیونکہ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جمہوریت ادھر اس طریقے سے اسلامی حکومت آ گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا. وہ ان کو سپورٹ سعودی عرب لگتا تھا، یہ بھی حقیقت ہے. تو کیا ہوا؟ وہاں پھر ایک ظالم فوجی بیٹھا ہوا، آج تک بیٹھا، آج تک ظلم ہو رہے. حال تو یہی ہے سب جگہ. اب انڈیا میں کوئی بات کر رہی ہے، انڈیا میں مسلمانوں نے اب گائے کی قربانی کرنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا تھا اس کو نیشنل آپ قرار دیں جانور، تو ہم اس کی قربانی نہیں کریں گے. مہربان، انہوں نے بہت دیر کر دی آج ایکتا دکھانے میں. اب تو وہاں پہ مسلمانوں کی سٹیزن شپ ختم کرنے لگے. نہ وہاں نوکریاں رہیں گی، نہ وہاں کاروبار رہیں گے. اگر آپ بہت بڑے گھر میں تو بس 2.5 گز کا جو گھر، بس اتنی آپ کو سیکنڈ سٹیزن بھی نہیں کہلائیں گے. آپ سٹیزن شپ چھین رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دورے میں جب وہ پہلی ٹینور میں آئے تھے تو بھگوان کہا تھا انڈین نے ان کو. اس لیے کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف درجہ بندی کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو جہاں مسلمان، جو انڈیا میں اس وقت حکومت ہے، جہاں مسلمانوں کی بات ہوگی تو وہ ان کے لیے بہت لاڈلے ہو جائیں گے. اس لیے بھگوان بھی بنایا تھا. اب اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی بہت بڑی تبدیلی آنی ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ٹائم ہے. ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ٹائم، بہت زیادہ مشکل ٹائم. اور اگست کے بعد سے وہ شروع ہوا. اولین میں بھی جو سب سے پہلے آئے تھے نا، ان کا مقام بہت اونچا تھا، بہت اونچا تھا. آخرین میں بھی کچھ اولین ہوں گے، ان کا مقام بھی بلکہ تھوڑے ہوں گے، پر ان کا مقام بھی بہت اونچا ہوگا. ہمارے یہاں پہ لوگوں نے کچھ ایفرٹ کی تھی تو ان کا مقام جو ہوگا وہ بہت ہی اونچا ہوگا. بعض والوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا.
تو آگے صورتحال جو ہے وہ دنیا میں کافی ٹینشنس والی ہے. صورتحال کافی بگڑی ہوئی ہے کیونکہ سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے, بڑے لیول کے اوپر چینج ہوگا. چین ایک بہت بڑی سپر پاور ہے, ابھر کے سامنے آئی ہے. چین میں ایک پرابلم ہے, وہ کہتا ہے یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے. یہ اس کی ایک پرابلم ہے. تو کیا چین دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے ایک سپر پاور کا, اکلوتی سپر پاور کا, چین اس خلا کو پورا کر پائے گا؟ مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ چین وہ خلا پورا کر سکے. دیواریں ٹوٹی بھی تھی جرمن میں, دیواریں پھر بھی ٹوٹ سکتی ہیں. مذہب کی بنیاد کے اوپر دیوار کھڑی گئی تھی نا, وہ کب ٹوٹ جائے؟ تو آگے چیزیں بہت ہیں, آگے ٹائم بہت مشکل ہے, کیونکہ اب دنیا کا سینیریو جو ہے وہ ٹوٹل چینج ہوگا. جب سیٹرن ایریز میں آئے گا تو, اور ایریز سے لے کر جب تک وہ ٹورس میں جائے گا تو دنیا کافی حد تک بدل چکی ہوگی. یورینس جو ہے وہ ٹورس میں ہے. دنیا میں ٹریڈنگ کا, پیسوں کا نظام وہ بھی چینج ہو جائے گا. ہم ہمارے کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑے طاقتور ہیں, بڑے طاقتور ہیں, بڑے طاقتور ہیں. امریکہ کو کیا ہوا؟ جنگ جیت پائے سپر پاور. میں نے کہا جہاں جہاں برائی بھی ساتھ چلتی ہے وہاں اچھائی بھی ساتھ ساتھ چلتی. تو ہم نے کچھ کرنا تھا, ہم نے ایک امت بننا تھا. امت تو نہ ہم بن سکے. جب ہم امت نہیں بن سکے, نہ رسالت کا کام کر سکے, تو ضلالت پوری دنیا میں امتیں لگنی تھی, لگی ہماری. اب ایک کنٹری ہے کھڑا ہوا اسے جنگ کی. حالانکہ سب سے زیادہ نقصان بھی ایران کا ہوا. امریکہ کو تو ہر کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا, ایران کا. لیکن جس مقصد کے لیے وہ کرنا چاہتے تھے وہ مقصد نہیں پورا کر سکے, اس لیے دنیا کہتی ہے کہ امریکہ جنگ ہار گیا. وہ اس کا جو سٹیٹس تھا اونلی سپر پاور کا, وہ سے چھن گیا. اور جب یہ ختم ہوگی پراپر جنگ, وہ سسٹم واقعی کھو چکا ہوگا. اونلی سپر پاور کا سسٹم کھو چکا ہوگا. یہ تو کسی کے آسرے پہ چلتے ہیں. پہلے کسی اور کے آسرے پہ, ان کے آسرے پہ تھے, کسی اور کے آسرے پہ آ جائیں گے. ان کے تو بدلتے رہتے ہیں آسرے. تو 79 میں بڑا امپورٹنٹ تھا. جوپیٹر آج بھی کینسر میں ہے, اور سیٹرن پھر ایریز فائر زوڈک سائن میں آئے گا. آج نیپچون پائسس میں سیٹرن کے ساتھ. جب بھی نیپچون نے واٹر ایلیمنٹ میں آتا ہے دنیا میں کافی بڑی تبدیلی ہوئی. دیکھیں جب نیپچون اسکارپیو میں تھا, مذہب کے نام پہ بہت بہت کچھ تبدیل ہوا. وہ ایران عراق کی جنگ یہ تھا کہ 79 میں ایران نے امریکہ سے اپنا سونا لیا تھا, تو جنگ کروانی پڑی گا. آپس میں لڑے, پھر مسلمان پھر لڑتے گئے, پھر آپس میں اندرونی وارس لڑتے گئے چلے گئے. اب پاکستان میں بھی الیکشن ہے, ادھر ہو رہے ہیں. اچھا وہ لوگ ہیں جنہوں نے محرومی ہی دیکھی ہیں. ہم لوگوں نے تو پھر بھی کچھ یہاں پہ پنجاب میں یا سندھ میں کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہے, لیکن وہاں تو بہت کچھ محرومیاں تھیں. جن میں محرومیاں تھیں وہ کھڑا ہونا بھی جانتے ہیں, لڑنا بھی جانتے ہیں. جس طرح باتیں کرتے ہیں وہ پھر اس طرح سوچتے ہیں کہ بس نکل آیا, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑا. تو وقت پھر ایسا ظالم ہے, وہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کی جاب ہے, آپ کا بزنس سب ختم ہو جائے گا, کچھ بھی آپ کو پلے نہیں رہے گا. پھر اپنی باری کا انتظار کیجیے, جو ہو کے رہنا وہ ٹل نہیں سکتا. 79 میں بڑے بڑے واقعہ, سوویت یونین کا پہلی دفعہ کسی مسلم کنٹری پہ باہر سے حملہ, پھر مسلمانوں کا آپس میں جنگیں کرتے رہنا, پھر مسلمانوں کے علاقوں میں جنگیں ہوتے رہنا. یہ ایک سلسلہ چلا, وہاں سے چلا. اب کیا یہ سلسلہ ختم ہو کے آگے کہیں چلے گا؟ آگے کہیں جو رکے گا کنورٹ ہوگا, کیونکہ آنے والے وقت میں
ایک بہت بڑا مسئلہ کہ دنیا میں اب رول کون کرے گا، کیونکہ یہ خلا تو پورا ہونا ہی ہونا ہے، اور ایک بڑا انقلاب، بڑے لیول پہ بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ اس میں رول پاکستان کا کیا ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھیں گے، لیکن اکیلا پاکستان نہیں، بہت کچھ ساتھ ہوگا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔